वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से। दुनिया भर में आज सहाफ़ियों के हवाले से आलमी दिन मनाया जा रहा है और जो सहाफ़त का दिन है उसके हवाले से आज ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। लेकिन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसमें 180 ममालिक के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया है कंट्रीज़ को। 70% ये बताया गया है कि सहाफ़ियों के लिए माहौल अबतर करार दिया गया है और उसी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का 159वां यानी कि 159 रैंकिंग के अंदर आता है। और इसी तरह अगर अमेरिका को लिया जाए तो वो 45th नंबर पर जो है वो रखा गया है। उसको बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो रखा गया, उसका भी आपको जो है वो खुलासा यहाँ पर बताएंगे हम। लेकिन सहाफ़त के हवाले से बात कर लेते हैं। दुनिया भर में जो इस वक्त जबरन और गलत मालूमात के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया गया आज के दिन पर, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं और सीनियर तज़कियाकार हैं, आगा मसूद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। आगा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सहाफ़ी कौन है, इसकी ज़रा इस्तेलाह कीजिएगा। देखिए, सहाफ़ी बिल्कुल ऐसी है जैसे कि कोई डॉक्टर जो है वो अपनी हॉस्पिटल में काम करता है, क्लिनिक में काम करता है, तो उसके पीछे एक बड़ा इल्म होता है, बहुत बड़ी तालीम होती है और उसके बाद ही मतलब ये कि वो डॉक्टर बनता है। इसी तरह से सहाफ़त में जी आप मास कम्युनिकेशन में आप जाते हैं, आप एमए लेते हैं, एमए की डिग्री लेते हैं, फिर इसके बाद ये कि आप इंटर्नशिप करते हैं, आप सीखते हैं किसी इदारे में जाके कि खबरें कैसे बनती हैं, खबरें होती क्या हैं, खबरें लैंड कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है आप ऑफिस में सीखते हैं, फिर आप बाहर आते हैं, फिर बाहर आके जो आप देखते हैं कि जो सूरत हाल होती है मुल्क में उसके बारे में आपके रिपोर्ट देते हैं। अगर कोई झगड़ा हो गया तो वो भी आपको बताते हैं कि ये क्यों हुआ, या कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर ये कि किसी के साथ ज्यादती हुई, या किसी पुलिस वाले ने किसी को गिरफ्तार कर लिया बगैर किसी वजह के। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सहाफ़त जो होती है बिल्कुल बुनियादी तौर पर ये एक ऐसा ही पेशा है जैसे दुनिया के और दीगर पेशे। और सहाफ़त से मुराद यही है कि ये बड़ा मुतवर्रिक नाम है, यानी जैसे सहीफ़ा, कोई सहीफ़ा आसमान से उतरता है ना, इस तरीके से सहाफ़त का लफ्ज़ आया है। और लोगों को ये समझना चाहिए कि सहाफ़ी पर माजी में बड़ी जिम्मेदारियाँ आयद होती थी और उन्होंने उसको किया। और मौलाना ज़फ़र साहब के आप ले लीजिए, और फिर यह है कि पैसा अखबार निकलता था उसको आप ले लीजिए। अल हिलाल में अबुल कलाम आज़ाद साहब की बहुत सी तहरीरें हैं और अल हिलाल उन्हीं का था, उर्दू में भी था, अंग्रेज़ी में भी था। तो ऐसे बहुत से मिसालें मौजूद हैं कि जिसमें लोगों ने सहाफ़त को अपनाया और लोगों को एजुकेट किया, उनके मसाइल पर गुफ्तगू की और एक मज़बूत अंदाज़े फ़िक्र लोगों को दिया। क्योंकि जब तक कि सोसाइटी में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आएगी वो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। आज हम जिस सूरत हाल से दो चार हैं वो यही वजह है कि हम लोग बहुत नेगेटिव हो गए हैं और हर चीज़ को हम नेगेटिव पहलू से देखते हैं। तो ये नेगेटिव पहलू जो होता है वो माशरे में एक तो इंतशार का सबब बनता है, फिर उससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है और अदम इस्तेहकाम किसी भी माशरे के लिए तरक्की के पस मंज़र में मुनासिब नहीं है। ये मेरा ख्याल है और मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से सहाफ़ियों पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। और आज चूँकि सहाफ़त का आलमी दिन है तो हम ये समझते हैं कि इस आलमी दिन के मौके पर हमने खुद अपना एहतसाब करना चाहिए। ठीक है। अच्छा आगा साहब, आपने माजी का तज़किरा किया। माजी के अंदर हम देखते थे कि जो ख़बर पहुँचाने का तरीक़ा होता था उसके अंदर अखबार जो है वो सर फहरिस्त हुआ करता था। अब हम देखते हैं डिजिटल मीडिया है और ख़ास तौर पर ये सोशल मीडिया है। तो क्या सहाफ़त की जो इस वक्त डेफिनेशन है उसमें कोई तब्दीली आई है? बहुत गहरी तब्दीली आई है। सोशल मीडिया ने तो मेरा ख्याल है कि लोगों के जहनों को बदल दिया है और डिजिटल मीडिया जो है ना उसकी वजह से अब यह है कि जो अखबारात पर बहुत बुरे असरात मुरतब हुए हैं। कम से कम मैं पाकिस्तान की बात कर सकता हूँ कि जहाँ पर पढ़ने और लिखने का रवाज बहुत कम है और उसकी वजह यह है कि जब से ये सोशल मीडिया और डिजिटल आया है उससे और भी मतलब ये कि पढ़ने लिखने का रवाज जो है ना वो कम हो गया है। और ये बड़ी तशवीश की बात है क्योंकि देखिए अखबारात जो होते हैं वो जहन साजी करते हैं और अखबारात के जरिए इंसान का जहन बनता है चाहे। लेकिन अक्सर मतलब मैंने देखा है कि जो एडिटोरियल होते हैं उससे इंसान एक नया सबक सीख के आगे की तरफ लिखना शुरू करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है इसमें फेक न्यूज़ होती है, गलत न्यूज़ होती है, फिर किसी को बदनाम करने के लिए भी मतलब ऐसी न्यूज़ फ्लोट की जाती है
کہ جو معاشرے میں انتشار کا سبب بنتی ہیں. تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے جہاں صحافت کو ایک چھوٹے سے مطلب ٹیلی فون پر بند کر دیا ہے, وہاں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ریڈنگ ہیبٹس کم ہوئی ہیں. اب تو ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے وہ فوراً اپنے موبائل فون پہ دیکھ کے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا نے انفارمیشن کو تو فلوٹ کیا ہے, اس کو زیادہ پھیلایا ہے, لیکن اس کے نگیٹو اثرات مرتب ہوئے ہیں. کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ علم کی جو پختگی ہے وہ پڑھنے سے آتی ہے. یہ تو ایک منٹ میں آپ خبر جو ہے نا, یہ انفارمیشن ہے, یہ ایجوکیشن نہیں ہے. جبکہ صحافت کا کام ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں, کس طریقے سے ملک کے لیے کام کریں, کس طریقے سے بہتری کے لیے کام کریں. یہ کہلاتی ہے ون از ٹو ایجوکیٹ دا پیپل, کہ ہاؤ میڈیا کین ایجوکیٹ دا پیپل. آغا صاحب, اس وقت پاکستان کی اگر بات کی جائے پریسائزلی تو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ اتنا خاصا پرانا نہیں ہے. اگر ہم لیٹ 90s کی بات کر لیں یا پھر ارلی 20s کی بات کر لیں, 20s کی بات کر لیں, تو تقریباً کچھ کم و بیش 20-22 سال ہوئے ہیں اس الیکٹرانک میڈیا کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی میچورٹی آئی ہے اس الیکٹرانک میڈیا میں؟ دیکھیے میچورٹی نہیں ہے. میچورٹی تو اسے کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا خبروں کو اس طریقے سے تشہیر کرے کہ اس سے یہ ہے کہ لوگ سمجھ بھی جائیں اور اس سے ملک کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اس وقت تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں جو اس وقت گفتگو ہوتی ہے میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں, اس میں جو نا عداوتیں مطلب پھیلائی جا رہی ہیں. اس میں مطلب جو فکر ہے وہ نگیٹو ہو چکی ہے. لوگوں کو مطلب یہ کہ برا بھلا کہا جا رہا ہے, بری زبان استعمال کی جا رہی ہے. پھر لوگوں کو اس طریقے سے مطلب گفتگو کی جا رہی ہے کہ فلاں جو ہے وہ سب سے زیادہ پوتر ہے, نیک ہے, شریف ہے, باقی جو ہے سب شیطان ہے. یہ اس قسم کی ڈویژن جو پاکستان کی صحافت میں آئی ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ نقصان پاکستان کو ہو سکتا ہے, کیونکہ میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہو گیا. جہاں اور ادارے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں وہاں میڈیا بھی ڈیوائیڈڈ ہو گیا ہے. آپ ٹی وی کو کھولیں, آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کے حق میں بات کرے گا, کس کے خلاف بات کرے گا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات کر رہا ہے اس کو معلومات ہے ہی نہیں. ہمارے یہاں جو انفارمیشن ایکسیس ہے نا 19 اور 19A کے تحت کانسٹیٹیوشن میں, وہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہے. ہم انفارمیشن لینے اگر چاہیں کسی چیف سیکرٹری کے پاس تو پہلے تو ملنا مشکل ہوگا. اگر مل بھی گئے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا زیادہ اوپن نہیں ہوگا. آپ محض آنے کے بعد جو اپنے خیالات کے مطابق آپ اسٹوری بنا سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے جو انفارمیشن کا جو ایکٹ ہے اور جس سے لوگوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوئے ہیں, وہ اس کا اطلاق نہیں ہے. مطلب دیر از نو پریکٹیکلٹی. مطلب یہ کہ یو کی ناٹ فائنڈ دی ریئل انفارمیشن فرام دی بیوروکریسی اور فرام دا پولیٹیشین. وہ اور پولیٹیشین سے اگر آپ بات کریں گے تو وہ اپنی جو پارٹی ہے اس کے پوائنٹ آف ویو کو ابھاریں گے, اس کے پوائنٹ آف ویو کو پیش کریں گے, اس کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہے. آزادی صحافت پہ بات کر لیتے ہیں. اقوام متحدہ کے اینٹونی گوئٹرس نے بھی یہ کہا کہ آزادی صحافت جو ہے وہ دنیا میں ہر کونے میں اب نظر نہیں آتی ہے. خاص طور پہ پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں تو بہت سے ایسے صحافی ہیں جن کو قتل کر دیا گیا اور ان کی صحافت پہ کاری ضرب لگائی گئی. ادارے, حکومت, سیاستدان, جو بھی کنسرنڈ لوگ ہیں, ان کا کیا کردار رہا ہے؟ دیکھیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے نا خوف کی فضا آ گئی ہے. یعنی جو آزادی ہونی چاہیے وہ آزادی جو ہے نا بلا خوف کی ہونی چاہیے. اب خوف کی فضا چھا گئی ہے. لوگ جو ہے نا پاکستان سے جو بڑے صحافی ہیں, صابر شاکر ہیں, وہ چلے گئے. ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا. سندھ کے اندر کئی صحافیوں کو بیچاروں کو قتل کر دیا گیا. مقدمات چل رہے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیر از اے فیئر ان پاکستان اباؤٹ جرنلزم. تو وہ فیئر جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود پاکستان کے حق میں نہیں ہے. اگر یہ فیئر اسی طریقے سے برقرار رہا تو جو ریئل نیوز ہے وہ دب جائے گی اور فیک نیوز جو ہے وہ سامنے آئیں گی. اور فیک نیوز سے یہ ہوتا ہے کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں, جو کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, کہ جو ملک سے ان کو کوئی زیادہ لگاؤ یا محبت نہیں ہوتی, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. آج کے اس خاص دن کے حوالے سے صحافت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنے وطن سے محبت کرتے ہوئے جو بہتر خبریں ہوں جس سے کہ لوگوں کو خوشی بھی ہو, پاکستان مضبوط ہو, وہ خبریں جو ہیں وہ سامنے لانے چاہیے. وہ جہاں تک عداوتوں کا تعلق ہے وہ تو سیاستدان کر ہی رہے ہیں. ان کی خبروں کو میرا خیال ہے نمایاں کر کے نہیں شائع کرنا چاہیے, بلکہ ان خبروں کو شائع کرنا چاہیے جس سے کہ عوام جس پیچیدگی میں, جس مشکل میں مبتلا ہیں, اس کو سامنے لے کر آئیں. لوگوں کے جو سوشل ایشوز ہیں اس کو سامنے لے کر آئیں. یہی میرا پیغام ہے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا آغا مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر جرنلسٹ ہیں اور سینئر اینالسٹ ہیں۔ بہرحال ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آزادی صحافت کے اوپر جو کاری ضرب لگائی جا رہی ہے اس کے خلاف بھی جو ہے وہ انٹرنیشنلی آواز اٹھائی جا رہی ہے دنیا کے ہر کونے میں۔ بات کر لیتے ہیں بجلی کے حوالے سے کہ الیکٹرک صارفین، خاص طور پہ کراچی کے حوالے سے، کہ الیکٹرک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے بجلی 3 روپے 70 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ بجلی کی جو اس وقت فی یونٹ قیمتیں ہیں اضافے کے لیے تجاویز دی گئی تھیں، اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ مہنگی کر دی گئی ہے۔ اس وقت ہماری رپورٹر آن کال جو ہے وہ موجود ہے، ہدا شیخ، ان سے بھی جان لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ ماضی کے اندر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ریلیکسیشن دیا گیا، لیکن کہیں نہ کہیں چارجز جو ہے وہ ایڈ آن کیے گئے، پھر ان کو اگلے ماہ کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کیا گیا۔ ہدا شیخ ہمیں جوائن کر چکی ہیں، ہدا سے جاننا چاہیں گے۔ ہدا، یہ بتائیے گا کہ الیکٹرک صارفین کے لیے ایک بار پھر بجلی کو مہنگا کر دیا گیا ہے، کس طرح کیا کہا گیا تھا، کتنی جو ہے وہ پرائز بڑھانے کے لیے کہا گیا تھا، اور پھر یہ 3 روپے پر بات آ گئی ہے کیا؟ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ کے الیکٹرک نے جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں اس وقت 3 روپے 70 پیسے مزید اضافہ کیا ہے۔ اس حوالے سے نیبرا میں ہیئرنگ ہوئی تھی اور کے الیکٹرک نے جو ہے وہ جو درخواست دی تھی وہ 4 روپے 59 پیسے کی تھی، جس کے بعد نیبرا نے سماعت کے بعد جو ہے وہ اس میں اضافے کی منظوری دی ہے۔ جبکہ نیپرا کے مطابق جو ہے وہ یہ اضافہ جو کیا گیا ہے یہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے، اور اس اضافے کا جو اطلاق ہوگا وہ لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس حوالے سے نیپرا حکام کا یہ کہنا تھا کہ کے الیکٹرک نے مارچ میں جو ہے اپنے ذرائع سے 26 روپے 44 پیسے فی یونٹ کی بجلی پیدا کی تھی، جبکہ وفاق سے جو بجلی ملی تھی کے الیکٹرک کو اس کی لاگت 9 روپے 50 پیسے فی یونٹ رہی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیئرمین نیپرا نے کہ 5 سے 7 سال میں کے الیکٹرک کی جو کارکردگی ہے اس پہ سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ کے الیکٹرک نے کوئی زیادہ بہتر کارکردگی نہیں دکھائی ہے، جبکہ درآمدی فیول پہ جو بجلی بنا رہے ہیں تو اس پہ بجلی کی پیداوار انتہائی مہنگی ہو چکی ہے۔ اور اس کے جواب میں جو کے الیکٹرک حکام تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ایس ایس ڈی سی سے ان کو ملنے والی ایل این جی کی قیمت ہے اس میں 14% ہے، جبکہ سی پی پی اے سے ملنے والی بجلی کی قیمت میں 41%، اور پاکستان ایل این سے ملنے والی ایل این جی کی قیمت میں جو ہے 20% تک کا اضافہ ہوا ہے، جس کو کے الیکٹرک جو ہے جس کے بعد 1900 میگا واٹ اپنے سسٹم میں جو ہے بجلی شامل کی ہے ان ساری ذرائع سے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی جو ہے بہتری لائے ہیں، جس میں 19% تک جو ہے وہ کے الیکٹرک نے اپنی پیداواری صلاحیت بہتر کی ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الیکٹرک کی جانب سے یہ جو بجلی کے فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 70 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، اس سے کراچی کے شہریوں پہ 5 ارب 47 کروڑ 10 لاکھ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا ہوتا کہ کون سے ایسے صارفین ہیں جس پر ان کا اس قیمت کا اطلاق ہوگا، اور کن صارفین کو استثناء حاصل ہوگی؟ یہ تمام صارفین پہ جو ہے اس کا اطلاق ہوگا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں، تاہم جو ہے لائف لائن صارفین ہوتے ہیں جو ان کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ نہ صرف ریگولر وہ مطلب ملک کے جو ایسے ہاسپٹل وغیرہ اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے بجلی کے جو جتنے بھی وہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں شامل نہیں کیا جاتا ان کو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہدا اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ الیکٹرک صارفین کے لیے جو ہے وہ بجلی 3 روپے 70 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اور لائف لائن صارفین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، باقی تمام صارفین پہ یہ اطلاق ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال وقفے کی طرف جائیں گے، پھر بات کریں گے کچھ کراچی کے موسم کے حوالے سے۔ اتوار سے شدید گرمی کی پیش گوئی کی گئی ہے، ایک بریک کے بعد۔